प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजर्सिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ सेल लीडर्स और खादमों की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए सरमन्स, टीचिंग्स और वर्शिप को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने 7 सेइंग के हवाला से खुसूसी ट्रांसमिशन को देखा और आपने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से 7 कलमात के ऊपर डीप तालीम को हासिल किया और आज पार्ट 8 है जो कि क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से है। आज जिस टॉपिक का आगाज किया जा रहा है वो है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी, अलूहियत और इंसानियत। और इस हवाला से जो टीचिंग आज हासिल की जाएगी, डेथ एंड रेजरेक्शन, मौत और क़यामत। नाज़रीन, इस हवाला से आज 2 क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह में बुनियादी तालीम, बेसिक डॉक्ट्रिन क्या है, और ह्यूमैनिटी यानी क्राइस्ट को ह्यूमन बीइंग में होते हुए सफरिंग और डेथ को उठाया और इस तालीम पर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं। दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह में सबसे बड़ा सवाल मसीह यीशु और खुदा के रिश्ता में तालीम को जानना होता है, इसके बारे में बताएं। और डिविनिटी यानी अलूहियत का क़यामत रेज़रेक्शन में क्या मुकाशफा है और मुक़द्दसों खादमों के लिए इसमें क्या सबक है। नाज़रीन, अब हम आज के इस टॉपिक के हवाला से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे और उसके बाद इन सवालात के जवाबात के सिलसिले का आगाज़ होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पास्टर साइमन और बिलीवर्स, पहले मैं चंद हवाला जात पढ़ूंगा, उसके बाद बाकायदा डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के हवाला से हम तालीम को देखेंगे। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 6 आयत से 8वीं आयत तक, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और कुलसियों 2 बाब 9वीं आयत, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। और यूहन्ना 10वां बाब और उसकी 17 और 18 आयत, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साइमन बिलीवर्स, और ये क्रिस्टोलॉजी के हवाला से आज हमारा टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी, अलूहियत और इंसानियत। और जो टीचिंग दी जाएगी डेथ एंड रेज़रेक्शन, मौत और क़यामत। और क्रिस्टोलॉजी के हवाला से जो पीछे मैंने एजुकेशन दी है 7 सेइंग्स के हवाला से, यकीनन हमने उससे बरकत पाई और अभी डे ऑफ रेज़रेक्शन को हमने सेलिब्रेट किया। क्रिस्टोलॉजी के हवाला से जैसा कि आपको मैंने बताया है, क्रिस्टोस ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्राइस्ट और लोजिया जिसका मतलब नॉलेज, तो नॉलेज ऑफ क्राइस्ट इल्मुल मसीह। और जो टॉपिक आज मैं डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के हवाला से देना चाहूँगा और टीचिंग जो है डेथ और रेज़रेक्शन के हवाला से। और अभी जो पास्टर साइमन ने बिलीवर्स 2 क्वेश्चन किए, जिसमें जो बेसिक जो डॉक्ट्रिन है क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। और फिर जो बड़ा एक क्वेश्चन क्रिस्टोलॉजी का जो दुनिया के अंदर किया जाता है, वो मैं 2nd क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर दूंगा। और इसके अलावा पास्टर साइमन ने यह भी पूछा है कि जो मुख्तलिफ
اسکول آف تھاٹس جو ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالہ سے لوگوں کے ہیں اس کے اوپر بھی میں جو ہے بات کروں. تو یہ آج کا جو اہم ٹیچنگ سیشن ہمارا ہوگا جس میں ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالہ سے میں بات کرنے جا رہا ہوں. اور کرسٹولوجی کا جب کویشچن پوچھا گیا ہے اس میں بیسک جو ڈاکٹرن کیا ہے، تو جب کرسٹولوجی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں علم المسیح کو، تو اس میں دو ہی باتیں ضروری ہیں، اور باقی ازل سے ابد تک کرائسٹ کے حوالہ سے ہم اس تعلیم کو دیں گے. مگر جو بیسک ڈاکٹرن جو بائبل کے اندر ہمیں کرسٹولوجی کے حوالہ سے سیکھتے ہیں، کرسٹولوجی کے حوالہ سے ایک تو کرائسٹ کی نیچر اور ایک کرائسٹ کا ورک، تو یہ دو باتوں کے اوپر ساری کرسٹولوجی کی ایجوکیشن ہوتی ہے. اور پھر جب یہ کویشچن پوچھا گیا جو جیزس کا جو گاڈ فادر کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، ایک رشتہ ہے، اس کے اوپر، تو وہ میں دوسرے کویشچن کے اندر اس کا آنسر دوں گا. تو گویا کرسٹولوجی کے اندر جب ہم اس تعلیم کو ڈاکٹرن کو حاصل کرتے ہیں، نیچر آف کرائسٹ یہ پہلا پوائنٹ ہے، اور دوسرا پوائنٹ جو ہے منسٹری ورک جو کرائسٹ کا ہے. تو پاسٹر سائمن یہ دو باتیں کرسٹولوجی کے اندر بلیورز ہمیں بیسک ایجوکیشن کے اندر یاد رکھنی ہے کہ کرائسٹ کی جو نیچر ہے، اس کی ذات ہے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کا منسٹری ورک. جو پہلا سوال پوچھا گیا کہ کرسٹولوجی کی بیسک تعلیم، تو اس میں جب ہم کرائسٹ نیچر کی بات کریں گے تو اس کرائسٹ نیچر کے اندر ٹو فولڈ نیچر جو ہے ہمیں ملتی ہے، ایک ڈیوینٹی اور دوسرا ہیومینٹی، الوہیت اور انسانیت. بلیور جو بیسک ایجوکیشن کے اندر جب ہم نیچر آف کرائسٹ کے حوالہ سے بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیوینٹی اور ہیومینٹی یہ دونوں ہی بہت ضروری ہیں، اور ہمیں کرائسٹ کی ذات کے اندر نظر آتی ہے. یعنی وہ ڈیوائن پرسنالٹی ہے، اور گاڈ ہیڈ کے اندر ڈیٹی کو ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. تو ایک تو ڈیوینٹی کے اندر وہ ڈیوائن حیثیت رکھتا ہے، ڈیوائن بینگ ہے، ڈیوائن جو پرسنالٹی ہے، اور دوسرا ہیومن بینگ ہے. تو گویا گاڈ ہیڈ کے اندر ہم اس کو جانتے ہیں. تو جب کرائسٹ کی نیچر کے اوپر ہم آتے ہیں تو وہ ٹرو گاڈ ہے اور ٹرو مین ہے. تو گویا گاڈ اور مین کی حیثیت یعنی ڈیوائن نیچر اور ہیومن نیچر کرائسٹ کی ذات کے اندر ہمیں ملتی ہے. تو کرسٹولوجی کے اندر جو بیسک ڈاکٹرن جس کے اوپر ہم ازل سے ابد تک یہ ساری تعلیم کو جانیں گے، اور میں نے پیچھے 7 سینگز کے اندر بھی مختلف سینگز کے اندر کرسٹولوجی کے حوالہ سے کرائسٹ کی ذات کے بارے میں، وہ سن آف گاڈ ہے، اس کے حوالہ سے بھی میں نے کرسٹولوجی کی تعلیم کو دیا، اور کس طریقے سے اس کی ذات کے اندر یہ ڈیوائن نیچر اور ہیومن نیچر پائی جاتی ہے. تو یہ سینگز میں بھی میں نے کرسٹولوجی کے اوپر بات کی، اور آج بھی اس کے اوپر بیسک ڈاکٹرن کے اندر جو بات کرنے جا رہا ہوں. تو ڈیوینٹی اور ہیومینٹی، تو گویا ڈیوائن نیچر اور ہیومن نیچر یہ دونوں ہی کرائسٹ کی ذات کے اندر ہمیں ملتی ہے. اور پھر اس کا جو منسٹری ورک ہے اور اس کا آفس ہے، اس کے اندر ہمیں ایز اے پروفٹ، ایز کنگ اور ایز اے ہائی پریسٹ اس کا جو منسٹری آفس ہے. تو گویا ہمیں اس کی ذات کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کی جو منسٹری ورک کا. تو یہ پاسٹر سائمن کرسٹولوجی کے اندر یہ دونوں چیزیں ہی ہم جانیں گے. تو ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالہ سے جو بیسک ایجوکیشن ہے کرسٹولوجی کی، اس کے اوپر بلیورز ہم نے بہت جاننا ہے، سیکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کرائسٹ کی ذات جو ہے ڈیوائن نیچر رکھتی ہے اور ہیومن نیچر رکھتی ہے. تو یہ ٹو فولڈ جو کرائسٹ کی نیچر ہے، اس میں ڈیوینٹی اور ہیومینٹی دونوں ہی ہے. تو جب زمین کے اوپر کرائسٹ خدمت منسٹری سر انجام دیتا ہے تو ہیومینٹی کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کرتا ہے، اور ہیومن بینگ کے طور پر ایک ہیومن نیچر ہمیں اس کی نظر آتی ہے، جس پہ پھر ہم ڈیتھ اور ریزرکشن کے حوالہ سے سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آ کر اس نے اپنی جان قربان کی. تو جب ڈیتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیومینٹی کی جو نیچر ہے اس کے اندر، اور جب ہم ڈیوینٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا جی اٹھنا جو ہے یہ ڈیوینٹی کے اندر ہے، ڈیوائن نیچر کے اندر ہے. تو یہ دونوں ہی جو ہمارے پاس جو تعلیم، بنیادی تعلیم، بیسک ایجوکیشن، بیسک ڈاکٹرن جو کرسٹولوجی کے حوالہ سے ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کرائسٹ کی جو نیچر ہے وہ ڈیوینٹی کے اوپر اور ہیومینٹی کے
ऊपर है, यानी डिवाइन नेचर और ह्यूमन नेचर, इन दोनों का जो उसकी यूनियन है, इसमें क्राइस्ट ने अपनी मिनिस्ट्री जो है, अपनी पर्सनैलिटी को जो है हम पर जाहिर किया है। तो ये हमें डेथ और रेजरेक्शन के अंदर जो है ह्यूमैनिटी और जो डिविनिटी है वो नजर आती है, यानी डिवाइन नेचर और ह्यूमन नेचर जो है वो डेथ रेजरेक्शन ही के अंदर मिलती है। जो क्वेश्चन किया गया कि क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो बेसिक बुनियादी जो तालीम है वो यही है कि क्राइस्ट की नेचर जो है ये टू फोल्ड जो नेचर है, जिसमें डिविनिटी और ह्यूमैनिटी यानी डिवाइन नेचर और ह्यूमन नेचर जो है पाई जाती है। और इसी के अंदर हमने क्राइस्ट की जात को जो है जानना है कि वो किस तरीके से उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और मुर्दों में से जी उठा, यानी ह्यूमन नेचर रखता हुआ उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और डिवाइन नेचर रखता हुआ वो मुर्दों में से जी उठा। और जब हम इस डिविनिटी की और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन भी पास्टर साइमन ने पूछा कि इसके ऊपर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट जो है दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, और चर्च हिस्ट्री के जो अदवार हैं आज तक जो है ये मुख्तलिफ हेरेसिस जो दुनिया के अंदर बिदतें पाई जाती हैं, और फिर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट जो हैं, और हर सदी के अंदर जो मुख्तलिफ लोग आए, बिदती लोग आए, हेरेसिस आई, स्कूल ऑफ थॉट्स जो दिए गए, तो उनकी बाबत भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह मुख्तलिफ अदवार के अंदर लोगों का क्या कॉन्सेप्ट था डिविनिटी के हवाला से और ह्यूमैनिटी के हवाला से। तो क्राइस्ट की जात को मुख्तलिफ एंगल से लोगों ने देखा, और उसके अंदर बहुत सी बिदतें भी आई, जिसमें पॉलिनरिज्म के अंदर जब हम देखते हैं तो ये एक ऐसी बिदत थी जिसमें वो ह्यूमैनिटी के अंदर क्राइस्ट को एक आम इंसान समझते थे, कॉमन मैन, पर उसके हवाला से ये एक तालीम उनके अंदर पाई जाती थी, बिदत तालीम, कि एक आम इंसान था मगर उसका माइंड जो था वो डिवाइन था। फिर हमें मोनोथिलिटिज्म के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर एक दौर के अंदर ये बिदत पाई जाती थी पास्टर साइमन कि वो एक ही नेचर जो है वो रखता है, तो गोया वो डिवाइन नेचर है वो ह्यूमन नेचर के अंदर जब आता है तो गोया वो इसी एक नेचर के अंदर ही है। और जब हम डेयोथिलिटिज्म के अंदर बात करते हैं बिलीवर्स, तो इसके अंदर उस दौर के अंदर जब इस तालीम के ऊपर लोगों ने बात की तो उनका कहना था कि वो इन डिविनिटी के अंदर ह्यूमैनिटी के अंदर ये दोनों ही नेचर्स उसमें पाई जाती है। तो मुख्तलिफ अदवार के अंदर कोई एक नेचर पे बिलीव करता था, कोई दो नेचर पे, कोई डिवाइन नेचर पे, कोई ह्यूमन नेचर के ऊपर। फिर एडॉप्शनिज्म के अंदर भी एक दौर था, उसके अंदर लोगों की ये थॉट थी कि जब क्राइस्ट ने वाटर बैप्टिज्म लिया तो पास्टर साइमन वो उसका ये थॉट बिदत तालीम लेते हैं कि खुदा ने जीसस क्राइस्ट को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से फिर खुदा ही ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया और उस्मान पर उठा लिया। तो मुख्तलिफ जो ये थॉट थे। फिर कैनोसिस के अंदर एम्पटिंग के हवाला से एक तालीम पाई जाती थी कि क्राइस्ट डिविनिटी के अंदर था मगर उसने अपने आप को खाली कर दिया। फिर हमें डोइसिज्म के अंदर फैंटम बॉडी के हवाला से, यानी उसको कोई पेन या कोई प्यास इन चीजों से वो मंबरा था। जो नेस्टोरियन थे वो ये डबल जो थे, ये टू फोल्ड डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के ऊपर उनका बिलीव था। और फिर जो नॉस्टिक्स थे वो उनका ये कहना था बिलीवर कि एक डिवाइन नेचर वाला जो है वो ह्यूमन नेचर के अंदर नहीं आ सकता। फिर 325 एडी के अंदर कंस्टेंटाइन ने जो टर्की के अंदर एक जो फर्स्ट काउंसिल को कॉल किया, उसके अंदर फिर इसको डिस्कस किया गया कि क्राइस्ट की डिविनिटी के हवाला से, ह्यूमैनिटी के हवाला से। तो वहां पर ये फिर ऑर्डर पास्टर साइमन जारी हुआ कि क्राइस्ट जो है ये दोनों नेचर के अंदर, यानी डिविनिटी के अंदर और ह्यूमैनिटी के अंदर, और खुदा का इकलौता बेटा है। और यही जो मेन स्ट्रीम चर्चेज, पास्टर साइमन ऑर्गेनाइजेशन, डिनोमिनेशन दुनिया भर के अंदर है, वो क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी दोनों के ऊपर बिलीव करते हैं। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो हमारा बेसिक जो एजुकेशन है, डॉक्ट्रिन है, वो यही है कि नेचर ऑफ क्राइस्ट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें डिवाइन नेचर भी है और ह्यूमन नेचर भी है। तो ह्यूमन नेचर के अंदर उसने अपनी जान कुर्बान की, डेथ के बाबत हम देखते हैं
تو یہ سفرنگ کرائسٹ نے اٹھائی. اور جب ہم ڈیوینٹی کی بات کرتے ہیں, ڈیوائن نیچر کی بات کرتے ہیں, خدا کی ڈیٹی کی بات کرتے ہیں, گاڈ ہیڈ کی بات کرتے ہیں, تو وہ مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے یہ ڈیوینٹی ہے. یہ ٹو فولڈ نیچر جو کرائسٹ کی ہے, یعنی ڈیوائن نیچر اور ہیومن نیچر, اسی کے اندر ہم ڈیتھ اور ریزریکشن کی تعلیم کو جانتے ہیں. اور ہمارے لیے گڈ نیوز ہے. اور بائبل کے اندر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس ورسز ہیں, اور ایک ورس جو پڑھی گئی فلپیوں دوسرے باب کے اندر پاسٹر سائمن اور بلیورز کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پہ تھا مگر اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ کی چیز نہ سمجھا. تو یہ اس کی ڈیوینٹی تھی. اور آگے لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. تو یہ ہیومن جو نیچر ہے, ہیومینٹی کے حوالہ سے فلپیوں کے خط کے اندر جو ہمیں بات ملتی ہے. اور پھر لکھا ہے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. تو انسانوں کے مشابہ ہو گیا. تو ڈیوائن نیچر اس کی ذات کے اندر, اور پھر وہ جب ہیومن نیچر کے اندر آتا ہے تو اپنے آپ کو خالی کرتا ہے. تو گویا ڈیوینٹی رکھتا ہوا وہ ہیومن نیچر کے اندر اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے. تو بلیور جو ہمارے پاس پاسٹر سائمن جو ڈاکٹرن آتی ہے کرسٹولوجی کے حوالہ سے, اس میں بنیادی بات کو ہم نے مکمل جاننا ہے کہ وہ ڈیوینٹی کے اندر, ہیومینٹی کے اندر, ڈیوائن نیچر اور ہیومن نیچر کے اندر اس کی خدمت اور اس کا جی اٹھنا. تو یہ اس کا جو ورک ہمیں نظر آتا ہے. تو پہلی تو ہمیں کرائسٹ نیچر کی بابت میں نے بات کی کہ وہ ڈیوینٹی کے اندر, ہیومینٹی کے اندر ہے. اور پھر کرائسٹ کی جو ورک ہے سلویشن کے حوالہ سے, نجات کے حوالہ سے, اس کی ذات کے اندر جو اس کا آفس تھا, منسٹری آفس تھا, اس کے اندر ہمیں ایز پروفٹ اور ایز اے ہائی پریسٹ, ایز کنگ. تو یسوع مسیح نے ہیومینٹی کے لیے ہیومن نیچر کے اندر آ کر جسم لیا اور میرے لیے, آپ کے لیے, بلیورز اپنی جان قربان کی. تو جب آج ہمارا جو ٹاپک ہے ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالہ سے, تو یہ کرسٹولوجی کے اندر یہ بیسک ڈاکٹرن ہی یہی ہے. اور جو اس کو سمجھتا ہے, جانتا ہے, بلیور اور منسٹر, وہی کرائسٹ کی ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کو سمجھتا ہوا اپنی ذات کے اندر, اپنی زندگی کے اندر خدا کی ذات کے ریولیشن کو سمجھ جاتا ہے. تو جو ورس میں نے پڑھی کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ کی چیز نہ سمجھا, انسانوں کے مشابہ ہو گیا, موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. تو یہ ایک ڈیوائن نیچر رکھتا ہوا کرائسٹ ڈیٹی کے اندر ہوتا ہوا اس نے ہیومن نیچر کو اختیار کیا اور اس میں پھر اپنی جان صلیب پر قربان کرتا ہے. تو جب ہم ڈیتھ کی بات کرتے ہیں, کرائسٹ کی سفرنگ کی بات کرتے ہیں, تو یہ باڈی کے اندر, ہیومن نیچر کے اندر, تو کرائسٹ خدا کا بیٹا, اس نے یہ جو ہیومینٹی کے لیے ہیومن بینگ بنا ہے اور ہیومن نیچر لی ہے, اس میں اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے. اور پاسٹر سائمن جو کرسٹولوجی کے اندر کرائسٹ کی نیچر کے بعد جب ہم اس کا ورک دیکھتے ہیں, تو میڈیٹر ورک جو کرائسٹ کا ہمیں ملتا ہے, جو میڈیٹوریل ورک ہے, یعنی خدا کا بیٹا درمیانی بنا. تو یہی پالوس تیموتھیوس کے خط کے اندر وہ لکھتا ہے کہ خدا ایک ہے اور خدا انسان کے بیچ بھی. یسوع مسیح جو انسان ہے تو وہ درمیانی کی حیثیت سے اس نے آ کر جو ہے نجات کے کام کو کیا. تو ہیومن نیچر رکھ کر ہی جو ہے اس نے جان قربان کی. پھر پاسٹر سائمن عبرانیوں دوسرے باب کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح لڑکے گوشت و خون کے اندر تھے, اسی طرح خدا کا بیٹا اس نے اپنے آپ کو گوشت خون کے اندر لا کر موت کے وسیلہ سے, اور ابلیس کو جس کو موت کے اوپر اختیار تھا, اس کو تباہ کر دیا. تو گویا ہیومن نیچر کے اندر آ کر, گوشت خون کے اندر آ کر, ہیومن نیچر کے اندر آ کر, موت کے وسیلہ سے اپنی جان موت میں دے کر پھر اس نے موت کو ختم کر دیا اور ابلیس کو تباہ کر دیا. اور خدا کا بیٹا ہیومن نیچر کے اندر اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی, ہمارا کفارہ دیا, ہمارا فدیہ دیا. اور متی کی انجیل 20 باب 28 آیت میں پاسٹر سائمن اور بلیورز لکھا ہے, وہ اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے اور بتیروں کے لیے اپنی جان فدیہ میں دے دے. تو اس نے ہمارا رینسم دیا, ہماری پرائز دی, اپنا خون بہایا, ہمارا کفارہ دیا, ہمیں چھڑایا, ہمیں نجات دی. تو یہ ہیومن نیچر کے اندر ہے. اور کرسٹولوجی کے اندر جب ہم
ڈیتھ کی بات کرتے ہیں, سفرنگ کی بات کرتے ہیں, تو یہ ہیومن نیچر رکھ کر ہی اس نے کفارہ دیا. تو یہ ایک بہت بڑا ریولیشن. تو کرسٹولوجی کے اندر تو اس میں پہلا کام ہیومینٹی کے اندر, ہیومن نیچر کے اندر ہو کر اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی, اور موت, بلکہ صلیبی موت گوارا کی. تو جب صلیبی موت گوارا کی تو پاسٹر سائمن اس کا جو ڈیتھ پروسیس اور سفرنگ ہے اور یہ ورک جو کیا کہ میڈیٹر کے طور کے اوپر, ثالثی کے طور پر, اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پاسٹر سائمن ابھی جو میں نے کرائسٹ نیچر کے حوالہ سے بات کی, اور اس میں جو ٹو فولڈ نیچر جو ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالہ سے, اور پہلے تو میں ہیومینٹی کے حوالہ سے بیان کروں, دوسرے سوال کے اندر جو ہے وہ میں ڈیوینٹی کے حوالہ سے بات کروں گا. مگر ابھی ہیومینٹی کا جو ورک کرائسٹ نے اپنی جان صلیب پر قربان کی اور یہ سفرنگ اپنے بدن کے اندر اٹھائی, تو فینٹم باڈی جو لوگ اس کا ڈوسٹزم کے اندر لیتے ہیں کہ اس کی باڈی میں کوئی پین نہیں تھی, تو ایسا نہیں تھا. تو ہم جب کرسٹولوجی کی تعلیم کو بلیورز لیتے ہیں پاسٹر سائمن, تو میں نے ہیریسیز کے حوالہ سے مختلف اسکول آف تھاٹ بتائے ہیں کہ کیا کیا بدعتی غلط تعلیمات ہوتی تھی. مگر جو ہمارے پاس جو حقیقی ایجوکیشن بائبل کے اندر ملتی ہے کہ وہ مکمل الوہیت رکھتا, اور انسان بن کر اس نے صلیبی موت گوارا کی, اور جس کے اندر اس نے ہماری سفرنگ اٹھائی, ہماری مشقتیں اٹھائیں, ہمارے دردیں اپنے اوپر اٹھائیں, تو اس کا کرائے ہمیں معلوم ہوتا ہے. وہ صلیب کے اوپر چلاتا تھا, اور سام 68 کے اندر لکھا ہے کہ وہ چلاتے چلاتے تھک گیا, اس کی زبان تالو سے چپک گئی. اور پھر ہم نے سینگ کے میں اندر جو دیکھا کہ اس نے کہا میں پیاسا ہوں, اس کو شدت سے پیاس. تو یہ جو ہیومن نیچر ہمیں مل رہی ہے, تو یہی ہیومینٹی جو ہم کرسٹولوجی کے اندر دیکھتے ہیں. تو کرائسٹ نے پوری دردیں اٹھائی ہیں, پوری پینز اٹھائی ہیں. اور یسایہ 53 باب کے اندر لکھا ہے کہ ہماری بدکاری کے باعث وہ کچلا گیا, اور اس کے اوپر سیاست ہوئی ہماری سلامتی کے لیے, اور وہ گھائل کیا گیا, زخموں سے چور اس کے بدن کے اوپر ہمیں جو وونڈ ملتے ہیں, زخم ملتے ہیں, یہ دردیں اس نے اٹھائی ہیں, پینز اٹھائی ہیں, پیاس اٹھائی ہیں. تو یہ ہیومن نیچر کے طور پر ہمیں جیسے نوشتے لکھے ہوئے میں ملتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں, تو گویا ایک ہیومینٹی کے اندر وہ ہیومن نیچر رکھتا ہوا وہ ساری دردیں جو ایک ہیومن بینگ کو ملتی ہیں, اس نے ساری دنیا کے گناہ اٹھائے, مشقتیں اٹھائیں, دردیں اٹھائیں. تو جو مختلف جو ہیریسیز ہیں اور مختلف اسکول آف تھاٹ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں, ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. جو ون نیچر کے اندر لے کے آتے ہیں, تو ہم کرسٹولوجی کو ڈیوینٹی کے اندر بھی لیتے ہیں, اور کرسٹولوجی کو ہیومینٹی کے اندر بھی لیتے ہیں. جو یہ کرائسٹ نیچر ہے اور اس کا ورک ہیومن بینگ کے اندر, ہیومینٹی کے اندر, انسانیت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہیومن نیچر کے طور پر اس نے سفرنگ اٹھائی. اور پھر جو عبرانیوں 2 باب کے اندر لکھا ہے کہ جس نے موت کا دکھ اٹھایا, تو ڈیتھ سفرنگ جو ہے کرائسٹ نے اپنے اوپر لی. اور پھر 2 باب عبرانیوں ہی کے اندر لکھا ہے جب بہت سے بھائیوں کو جلال میں داخل کرنا تھا تو نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کیا. تو کرائسٹ کی جو پرفیکشن ہے گلوریفیکیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں, تو وہ مکمل ہیومن بینگ ہوتے ہوئے, ہیومن نیچر کے اندر ہوتا ہوا, اس نے مکمل ڈیتھ سفرنگ جو ہے اٹھائی ہے, موت کا دکھ اٹھایا ہے. اور پھر بدن کے اوپر سفرنگ جو ہے کرائسٹ نے لی ہے. اور جو اگلے میں سیشن کروں گا اس کے اندر بھی میں یہ ٹاپک ہم جاری رکھیں گے, جس کے اندر یہ سفرنگ, ڈیتھ اور ریزرکشن کی تعلیم جاری رہے گی. اور کرائسٹ کی جب منسٹری کو ہم دیکھتے ہیں, جب ہیومن نیچر کے اندر کرائسٹ کو دیکھ رہے ہیں تو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر رہا ہے. تو مکمل جو سفرنگ اپنے بدن کے اوپر, جسم کے اوپر, یسایہ بھی بات کرتا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے باعث گھائل کیا گیا. تو اس کے بدن کے اوپر جو زخم آئے اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا. اور پھر بائبل مقدس کے اندر 53 باب ہی کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر کے, یعنی خدا کے حوالے سے کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا, اس کی عمر دراز کی جائے گی. اور یہ بائبل مقدس ہے کہ وہ موت کا دکھ سہنے کے باعث اس کو دیکھا گیا. اس لیے تو مکاشفہ میں لکھا کہ میں مر گیا تھا, عبدالآباد زندہ رہوں گا. تو گویا وہ
موت کے دکھ کو سہا اس نے, گھائل کیا گیا, ہماری مشقتیں اٹھائیں, بدکاری کے باعث وہ کچلا گیا. تو کراس کے اوپر جو ہمیں یسایہ 53 باب کا جو گھائل کرنا ملتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں کیل لگائے گئے, جو زبور 22 کے اندر پاسٹر سائمن بلیورز لکھا ہے کہ وہ میرے ہاتھ پاؤں چھیدتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کے ہاتھوں کے وونڈ, اس کے ہاتھوں کے زخم جس میں سے بلڈ جاری ہوا, یہ بدن کا خون جاری ہو رہا ہے, یہ دردوں کے ذریعے سے, تکلیفوں کے ذریعے سے. پھر اس کے پاؤں کے اندر جو ہے نیلنگ کی گئی ہے, تو وہاں سے اس وونڈ سے آپ دیکھیں خون نکلا, بھالا اس کو مارا گیا, اس کی پسلی میں وہاں سے جو ہے بلڈ نکلا. اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا تو وہاں سے جو ہے خون نکلا. پھر اس کے بدن کے اوپر کوڑے مارے گئے, یہودی کوڑے بھی اور رومی کوڑے بھی. تو آپ دیکھیے رومی 468 کوڑے جو ہے کرائسٹ کے بدن پر لکھے, اور اس کے اندر پیتل اور تھورنز اور دوسرے شیشہ, یہ مکس چیزیں اس کوڑوں کے اندر ہوتی تھی. تو جسم کے اندر رگاریاں اس نے بنا دی, اس نے بدن کو کیما اس کے بدن کو کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ اتنا بلڈ گتسمنی باغ کے اندر دیکھیں کہ بلیورز پسینہ خون کی بوندیں بن کر گرتا تھا. تو یہ سفرنگ جو ہے ہیومن نیچر کے اندر کرائسٹ نے صحیح ہے. یہ دکھ اس لیے سہے کہ عبرانیوں 2 باب کے اندر لکھا ہے کہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک کے لیے, یعنی ہر آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے. تو گویا یہ جو ڈیتھ سفرنگ ہے اور سفرنگ ہے, یہ دونوں کی بابت جو ہمیں ملتا ہے کہ اس کے زخم جو ہے, اور پترس کے خط میں, اور یسایہ کہتا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. تو ہیبرو ورڈ رافا ہے جس کا مطلب ہیل کرنا ہوتا ہے, ہیلنگ ہے. تو گویا اس کے ان وونڈ سے جو خون نکلا, جو مار کھائی کرائسٹ نے, اس سے شفا ملی. اور جب ہم ہیبرو ورڈ چلال دیکھتے ہیں جس کا مطلب ہے وونڈ, اور یہ اس کے زخم میں سے جو خون نکلا ہے, یہ ہیومن نیچر رکھتے ہوئے دردوں کی حالت کے اندر یہ کیل اس نے اپنے ہاتھوں میں لیے, کانٹوں کا تاج اس نے سر پر پہنا. تو آج کی اس جو ٹیچنگ کے اندر جو ہیومینٹی کے حوالہ سے ہے, یہ کرائسٹ کی ہیومن نیچر ہے. تو کرسٹولوجی کے اندر یہ ہیومن نیچر کا بیان کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ اس میں جو ہے موت کی سفرنگ اور بدن کی سفرنگ جو ہے, جس میں زخم ہے, وونڈز ہیں, درد ہیں, یہ سارے اٹھائے گئے. تو اس کے ہاتھوں کے وونڈ, اس کے پاؤں کے, اس کے پہلو کے, اس کے ہیڈ کے, اس کی کمر کے اوپر, تو یہ زخموں سے چور, گتسمنی میں پسینہ خون کی بوندیں بن کر گرتا تھا. تو یہ موت کا مزہ, یہ سفرنگ انسان کی جو ہے وہ اپنے اوپر لی ہے. تو یہ ہیومن نیچر میں آ کر ہی ہو سکتا تھا. تو کرائسٹ جو ڈیوائن نیچر رکھتا, وہ ہیومن نیچر کے اندر آ کر اس نے وہ درد, وہ سزائیں, وہ تکلیفیں جو ایک انسان کو ہیل میں ملنی تھی, وہ سب اٹھائیں. اور جب شریعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں, لا کے اندر پڑھتے ہیں, تو وہاں پر تو بڑی سزائیں ہیں کہ اگر کوئی حکموں پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو بے شمار بیماریاں جو استثنا کی کتاب کے اندر لکھے ہیں. کوئی بال پر اناؤنس کی جاتی تھی کہ کس طریقے سے ہر طرح کی بیماری کا وہاں ذکر ہے. جو دنیا کے اندر آج بیماریاں پائی جاتی ہیں, ان بیماریوں کے لیے کوڑے کھائے ہیں, ان کو بیماریوں کے لیے وونڈز لیے ہیں, اس کے لیے مار کھائی ہے. تو ہیلنگ وقوع کے اندر آئی ہے. اور بلیورز آج کا ایک ایماندار جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے, قبول کرتا ہے, وہ یاد رکھے کہ کرائسٹ نے ڈیتھ سفرنگ اور باڈی کی سفرنگ جو ہے اٹھائی ہے. اس کے زخم یہ بتاتے ہیں کہ ہیلنگ ہمیں ہو چکی ہے. اس کی یہ جو ڈیتھ سفرنگ ہے, موت کا دکھ, یہ بتاتا ہے کہ یہ خدا کا فضل ہوا ہے کہ ہر آدمی کے لیے کرائسٹ موت کا مزہ چکھے, تاکہ جب بہت سے بھائیوں کو جلال میں داخل کرنا ہے تو وہ جو ذات کا بانی ہے اس کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کرے. تو یہاں میڈیٹر کے طور پر, ثالثی کے طور پر ہمیں جو کرائسٹ کا ورک ملتا ہے, منسٹری ورک ملتا ہے, اس میں وہ ثالثی بنا تاکہ دنیا کے لیے وہ ایک سردار کاہن کی حیثیت سے بھی خدا سے ملائے. اور عبرانیوں میں یہی لکھا ہے کہ بھائیوں کی خاطر وہ گوشت خون میں شامل ہوا تاکہ موت کے وسیلہ سے موت کو جو ابلیس کی طرف سے دوسرے تباہ کر دے.
تو اس کے زخم جس کے گھائل کیا گیا، یہ وونڈز جو ہیں ہاتھوں کے، پاؤں کے، اور اس کی کمر کے زخم، اور اس کے پہلو کے اندر بھالا، اس کے سر پہ کانٹوں کا، یہ سفرنگ ساری اور ڈیتھ سفرنگ جو ہے یہ ہیومن نیچر کے اندر لی گئی ہے. اور یہ خدا کا فضل میرے آپ ساری دنیا کے لیے ہوا ہے. تو یہ ہیومن نیچر میں آ کر ہی ہونا تھا. تو کرسٹولوجی کی جو ہمارے پاس ایجوکیشن آتی ہے اس کے اندر جو کرائسٹ نیچر ہے وہ ڈیوینٹی کے حوالے سے بھی ہے، ہیومینٹی کے حوالے سے بھی ہے. تو اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور ہیومن نیچر کے اندر آ کر انسان کے مشابہ ہو گیا، اور موت بلکہ صلیبی موت اس نے گوارا کی. اور بائبل مقدس کے اندر کرائسٹ نے خود کہا یوحنا کی انجیل کے اندر، گیہوں کا دانہ جب تک زمین پہ گر کر مر نہیں جاتا وہ اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. اور پالوس نے بھی پھر اسی کے اوپر بات کی پہلا کرنتیوں 15 باب میں. تو ہمیں جو ڈیتھ اور ریزرکشن کی بات ملتی ہے تو کرائسٹ نے خود یہ ایک ایگزامپل دی ہے کہ ایک سیڈ جو ہے وہ زمین پہ گرتا ہے، مرتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نکلتا ہے اور بہت سا پھل لاتا ہے. تو اسی کے اندر کرائسٹ کی ڈیتھ اور ریزرکشن یعنی ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کی تعلیم ہمیں ملتی ہے. اور پھر جو بائبل مقدس کے اندر ڈیوینٹی کے حوالہ سے جو ایجوکیشن، وہ دوسرے سوال کے اندر جب پاسٹر سائمن آپ نے پوچھا کہ جو بڑا کویسچن کرسٹولوجی کے حوالہ سے کیا جاتا ہے کہ جیزس کا، خدا کا رشتہ کیا ہے، اس کے اوپر بات میں کرنا چاہوں گا. اور ڈیوینٹی کا جو ریویلیشن ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. تو ابھی میں نے ہیومن نیچر کے حوالہ سے، ہیومینٹی کے حوالہ سے جو کرسٹولوجی کے اندر کرائسٹ کی ذات کے اندر ڈیوینٹی ہیومینٹی پائی جاتی ہے، اب دوسرے کویسچن کے اندر پاسٹر سائمن ڈیوینٹی کے حوالہ سے بتانا چاہوں گا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن سے لیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے. کرسٹولوجی علم المسیح میں سب سے بڑا سوال مسیح یسوع اور خدا کے رشتہ میں تعلیم کو جاننا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیوینٹی یعنی الوہیت کا قیامت ریزرکشن میں کیا مکاشفہ ہے، اور مقدس خادموں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ سو پاسٹر سائمن اور بلیورز، ابھی میں نے ہیومینٹی کے حوالہ سے، کرائسٹ نیچر، کرسٹولوجی کے حوالہ سے، بیسک ڈاکٹرن کے اندر ڈیوینٹی ہیومینٹی ہے. تو ہیومینٹی میں اس نے جو سفرنگ اٹھائی ہے، ڈیتھ سفرنگ اور بدن کے اوپر سفرنگ، اور اس کے مار کھانے سے شفا اور نجات پائی. اور گریک ورڈ جو ہمارے پاس سوزو آتا ہے اس میں نجات اور شفا دونوں ہی ہمیں ملتے ہیں. تو یہ ہیومن نیچر کے اندر کرائسٹ نے پاسٹر سائمن اور بلیورز ہمارے لیے کیا. اور جو میں ڈیوینٹی کے حوالہ سے بتانا چاہوں گا، کیونکہ کرائسٹ نیچر کے اندر یہ دو نیچرز پائی جاتی ہیں، جو ڈیوائن نیچر اور ہیومن نیچر. اور میں نے ہیریسیز کے حوالہ سے اور چرچ ہسٹری کے جو ادوار ہیں ان کے حوالہ سے مختلف بدعتوں کا ذکر کیا. مگر جو ہمارے پاس تعلیم ملتی ہے وہ جو ڈیوینٹی کے اندر، ہیومینٹی کے اندر، یہ کرسٹولوجی کا جو بیسک ڈاکٹرن ہے. اور جب ہم ڈیوینٹی کی بات کریں گے، ہیومینٹی کے اندر، ہیومن نیچر کے اندر اس نے جان صلیب پر قربان کی، اس کی ڈیتھ کو، موت کو، دکھوں کو ہم نے دیکھا کہ نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کیا اور مجھے آپ کو نجات دی. اور جب ڈیوینٹی کی بات کریں گے تو وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور لکھا ہے الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. تو بلیورز جب ہم ڈیٹی کی بات کرتے ہیں، گاڈ ہیڈ کی بات کرتے ہیں، ڈیوینٹی کی بات کرتے ہیں، تو کرسٹولوجی کے اندر، کرائسٹ کی نیچر کے اندر یہ ڈیوینٹی جو تھی ہے تو ہی وہ مردوں میں سے جی اٹھا. جب ہم یوحنا کی انجیل کے اندر 10ویں باب کے اندر ہم پڑھتے ہیں، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں اور اسے پھر واپس لے لیتا ہوں. مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم مجھے باپ سے ملا. تو یہ جو ڈیوینٹی ہے اور یہ ڈیوائن نیچر ہے، اس کے سبب سے مردوں میں سے کرائسٹ جی اٹھا. اور زبور 16 کے اندر لکھا ہے اس کے مقدس کو سڑنے کی نوبت نہ آنے دی. تو مقدس کا مطلب ہے ہولی ون. تو گویا ہولی ون یہ کرائسٹ کی ذات کا جو پہلو ہمیں ڈیوینٹی کے اندر ملتا ہے، یہ اس قدرت کے سبب سے، ہولینس کے سبب سے. اور رومیو پہلے باب میں پاسٹر صاحب بلیورز جو ہمیں بات ملتی ہے کہ خدا کا بیٹا پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے، بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے اس کا بیٹا ٹھہرا. تو یہ جو ڈیوینٹی ہے اور یہ جو ہولینس ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جو ہے وہ جی اٹھا اور اس سے
جان دینے کا لینے کا بھی اختیار ہے، اور یہ الوہیت، یہ ڈیوائن نیچر تھی تو وہ مردوں میں سے جی اٹھا. تو گویا کرائسٹ کی روح عالم ارواح سے جب اس کی باڈی کے اندر داخل ہوتی ہے تو گویا وہ ڈیوائن نیچر رکھتا ہے، ڈیوینٹی کے اندر ہے، اس لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اور جب ہم بائبل مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل 3 باب میں بلیورز پڑھتے ہیں تو فریسیوں فقیوں کو یہ کہا گیا کہ تم اس ہیکل کو گرا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. تو کرائسٹ نے اپنی منسٹری کے اندر یہ اپنی ڈیوینٹی کا بھی بتایا کہ تم اس ہیکل کو گرا دو. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہ ہیکل تو 40 سال کے عرصے میں بنی اور تو 3 دن میں کھڑا کرنا چاہتا ہے. تو جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر ان کو یہ پتا چلا کہ اس نے اپنے بدن کی بابت، اپنی ہیکل کی بات کہی تھی. تو وہ ڈیوینٹی کی نیچر اپنے اندر رکھتا ہوا یہ بات جو ہے بیان کر رہا تھا. اور یہ ہیومینٹی اور ڈیوینٹی دونوں ہی نیچر کرسٹولوجی کے اندر یہ بیسک ڈاکٹرن ہمارے پاس ہے. تو الوہیت کی ساری معموری مسیح یسوع کے اندر پائی جاتی تھی. اور جب جان قربان کرتا ہے تو ہیومن نیچر کے اندر، اور جب مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو یہ ڈیوائن نیچر کے اندر، ڈیوینٹی کے اندر جو ہے. تو یہ دونوں ہی باتیں جو ہیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے بلیورز اور خادموں کو دنیا کے اندر، تاکہ کرسٹولوجی کے اندر، علم المسیح کے اندر جو بنیادی ہمارے پاس ڈاکٹرنز ہے اس کے اندر ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کا پتہ ہونا چاہیے. گویا صلیبی موت ہیومن نیچر کو رکھنے کے سبب سے دی، اور جب مردوں میں سے جی اٹھا تو یہ ڈیوینٹی کے اندر سے. پھر بائبل مقدس کے اندر اس کی منسٹری کے اندر سے ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے ڈیوائن کام بھی کیے ہولی اسپرٹ کی قدرت کی سبب سے، پر اس کی ذات چونکہ ڈیوائن نیچر بھی رکھتی ہے. تو پاسٹر سائمن اور بلیورز یوحنا کی انجیل 1 باب میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. تو یہ ڈیوائن نیچر اور ہیومن نیچر کی بات یہاں کی جا رہی ہے، اور ڈیوائن نیچر کے اندر گریس اینڈ ٹروتھ ہمیں ملتا ہے. تو گویا یہ فضل کرنا ڈیوائن نیچر ہے، یہ جو ٹروتھ ہے، جو سچائی ہے، یہ ڈیوائن نیچر ہے، اور یہ کرائسٹ کے اندر پائی جاتی ہے، یہ ڈیوینٹی کے اندر آئے گی. پھر ہولینس یعنی وہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت آنے نہ دے گا. ہولی ون، تو یہ ہولی گاڈ جو ہے، خدا قدوس خدا ہے، پاک خدا ہے، اس کی ذات کے اندر یہ جو ہولینس پائی جاتی ہے تو یہ بھی ڈیوینٹی کے اندر آتی ہے. تو جب گویا کرائسٹ کے جو ایٹریبیوٹس ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ ڈیوینٹی کے اندر ہیں، یہ ڈیوائن نیچر کے اندر بلیورز ملتے ہیں، جس کے اندر میں نے گریس کے حوالہ سے، ٹروتھ کے حوالہ سے، ہولینس کے حوالہ سے، پھر گڈنس کے حوالہ سے ہمارے 10ویں باب میں لکھا ہے وہ بھلائی کے کام کرتا. تو جتنے میریکلز کیے گئے ہیں یہ ڈیوائن نیچر کے سبب سے، ہولی اسپرٹ کی قدرت کے سبب سے، اس ایٹریبیوٹ کے سبب سے، اس پیشن کے سبب سے جو کرائسٹ کی ذات کے اندر ڈیوائن نیچر میں پائے جاتے ہیں. اور پھر ہمیں اگاپے لو جو ہے بلیورز ملتا ہے، یہ بے لوس انکنڈیشنل لو، یہ گاڈ نیچر ہے، یہ ڈیوائن نیچر ہے، یہ کرائسٹ کی ذات کے اندر ہمیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر دی. اور پھر ہمیں اس کی فیتھفلنس کے حوالہ سے تعلیم ملتی ہے کہ وہ وفادار خدا ہے. تو گویا یہ ساری جو ایٹریبیوٹس جو کرائسٹ کی نیچر کے اندر ہمیں اس کا لو، اس کا پیشن اور اس کی گریس، اس کی ٹروتھ، اس کی وفاداری، اس کی ہولینس، پاکیزگی ہمیں ملتی ہے، تو یہ ڈیوائن نیچر کے اندر ہمیں ملتی ہے. تو بلیورز اور پاسٹر سائمن جو ڈیوینٹی کے حوالہ سے ہے کہ جب اس نے اپنی جان کو قربان کیا ہے تو جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو یہ ڈیوینٹی ہے. تو گویا جب کرائسٹ کی نیچر کی بات کرتے ہیں تو کرسٹولوجی کے اندر ہمیں ہیومینٹی اور ڈیوینٹی دونوں ہی ملتے ہیں. تو یہ ڈیوینٹی ڈیوائن نیچر کے سبب سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اور پھر ہم بائبل مقدس کے اندر اس کی ڈیوائن نیچر کو دیکھتے ہیں کہ جی اٹھنے کے بعد وہ بھائیوں پر ظاہر ہوا. تو پولس رسول کہتا ہے کہ وہ شاگردوں کے اوپر جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہوا، 500 کو دکھائی دیا. پھر وہ اپنے حوالہ سے بھی کہتا ہے کہ وہ مجھے بھی دکھائی دیا، اور یہ دکھائی دینا اور پھر وہ بند کمرے کے اندر تھے اور کرائسٹ ان کے اوپر ظاہر ہوا. اور یہ امورٹل باڈی میں، ریزرکٹڈ باڈی میں، گلوریفائی باڈی میں
یہ ڈیوائن نیچر تھی، اس کے گواہ بائبل مقدس کے اندر ہے. اور بلیورز جو ہمیں ڈسائپلز کی جو منادی ہے جس میں وہ پریچنگ کرتے تھے، یہ ریزورکشن ان کا مین ٹاپک تھا اور وہ اس کے اوپر منادی کرتے تھے. اور یہودا اسکریوتی کی جگہ جو 12واں رسول پاسٹر سائمن اور بلیورز انہوں نے چننا تھا، ایک تو یوستس تھا جو برسبا کہلاتا ہے، ایک متیا. تو دونوں کے حوالہ سے انہوں نے ڈسکس کی کہ ہمیں ایک ایسا شاگرد چننا ہے جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا گواہ ہو، یعنی اس کی ڈیوینٹی کا جاننے والا ہو، اس کی ریزورکشن کو معلوم ہو، یعنی وہ ہیومن نیچر کو بھی جانتا ہو، اس کی صلیبی موت کو، پر اس کے جی اٹھنے کا بھی گواہ ہو. تو یہ ڈیوینٹی کا، تو اس میں سے 2 شاگرد وہ چنتے ہیں. پھر قرآ کے ذریعے سے متیا کے نام نکلتا ہے. بلیورز اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ وہ ڈیوینٹی کو جانتا تھا، وہ ڈیوینٹی کا گواہ تھا. اور انہوں نے پھر جو ہے قیامت کی منادی کی، ریزورکشن کی منادی کی. اور پالوس رسول اس پہ فوکس کرتا اور اس کے اوپر اس نے جا کر ایرپکس کے اندر بھی جا کر یہ منادی کی. جب یونان میں اتھینے میں گیا تو وہاں پر بت پرستوں کو دیکھا کہ کس طرح بت پرستی کر رہے ہیں، اور ان کو بتایا کہ جس نامعلوم خدا کی تم پرستش کرتے ہو اس کا میں تمہیں بتاتا ہوں. تو کرائسٹ کے حوالہ سے انہوں نے بتایا. تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ ایمان لانے لگے، مگر وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے وہ اس کو لے کر ایرپکس میں چلے گئے جہاں پر اسکالرز بیٹھتے تھے، جہاں پر نئی نئی باتیں جو تھی، نئی نئی تعلیمات وہاں ڈسکس ہوتی تھی. تو پالوس رسول کو ایرپکس میں جب لے گئے تو وہاں جا کر اس نے یہی کرائسٹ کی گڈ نیوز کو بیان کیا کہ یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا. تو اس میں وہ یہی بات کہتا ہے کہ خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب امتوں کو وہ آگاہ کرتا ہے کہ وہ توبہ کریں. اور اس میں لکھا کہ وہ ہر ایک کی عدالت کرے گا اس کے ذریعے سے جو مردوں میں سے جی اٹھا. تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے وہ ججمنٹ کرے گا. تو اس کے حوالہ سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کرائسٹ کی ڈیوینٹی کے حوالہ سے جی اٹھا، پر اس کا جب ہیومینٹی میں ورک ہے تو اس نے جان سلیب پر قربان کی. اور جب ڈیوینٹی کے اندر جی اٹھا ہے تو وہ ظاہر ہوا شاگردوں کے اوپر امورٹل باڈی کے اندر. اور پالوس ایرپکس کے اندر کہتا ہے کہ وہ ججمنٹ کرے گا. تو گویا ہمیں ڈیوینٹی کے اندر جو ہم ایسکٹولوجی کے اندر، جو علم الآخرت کے اندر اور ججمنٹ کے اندر، وائٹ تھرون کے اندر دیکھتے ہیں، تو اس میں اس کا ججمنٹ، تو ججمنٹ ہونے کے لیے ڈیوینٹی کا ہونا ضروری ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنا. تو پالوس رسول ایرپکس کے اندر یہی کہتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے عدالت کرے گا اور اس سے زندہ ہو کر یہ ثابت کر دیا. تو میں اس کے ججمنٹ کے ورک کے حوالہ سے بتاؤں گا. تو پاسٹر سائمن ڈیوینٹی کے حوالہ سے جو کرائسٹ نے کہا کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے، اور پھر یہ بتایا الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکون کرتی ہے. ڈیوینٹی کی جو ایجوکیشن ہے، اس لیے کرائسٹ مردوں میں سے جی اٹھا کہ ڈیوائن نیچر وہ اپنی ذات کے اندر رکھتا تھا. اور جیسا کہ میں نے ہیومینٹی کی نیچر اور اس کا جو ورک ڈیتھ میں ہے وہ بتایا، اور اب جو ڈیوینٹی کے اندر پاسٹر سائمن اس کی ذات مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب ڈیوینٹی کے اندر اس کا جو ورک ہے وہ بتانا چاہوں گا. تو اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ڈسائپلز کے اوپر، تو وہ اس کے گواہ، اور ان کی جو منادی تھی، ان کی جو منسٹری تھی، اس کے اندر یہی تھیم تھی کہ کرائسٹ جو ہے مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور انہوں نے جو میں نے بتایا متیا کو جو چنا گیا وہ جو ڈیوینٹی کو جان جائے. تو ہیومینٹی اور ڈیوینٹی دونوں کو جاننے والے عظیم خدا کے خادم ہوتے ہیں، وہ کرسٹولوجی کی تعلیم کو سمجھتے ہیں. تو بلیورز جب دیکھتے ہیں کہ ڈیوینٹی میں جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ ہیون میں، آسمان پر چلا گیا. اور عبرانیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ وہ ہماری جانوں کا ایسا لنگر ہے جو ثابت قدم اور قائم رہتا ہے، اور ہائی پریسٹ کے طور پر، ملک صدق کے طور پر، وہ پیش رو کے طور پر باپ کے سامنے روبرو وہ موسٹ ہولی پلیس میں، ہیون میں داخل ہو گیا. تو گویا آپ دیکھیے کہ وہ یہاں پر جو ہائی پریسٹ کی حیثیت سے، مگر ڈیوینٹی کے اندر جی اٹھنے کے سبب سے، تو دنیا کے جو کاہن ہوتے تھے، سردار کاہن، وہ مر جاتے تھے، پر یہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے
تو گویا اس لیے یہ ہیمن کے اوپر گیا ہے، تو یہ ابد تک زندہ رہنے والا ہائی پریسٹ ہے. اور زبور 110 کے اندر لکھا ہے، یہوہ نے میرے خدا مجھ سے کہا کہ میرے دائنے ہاتھ بیٹھ. گویا کرائسٹ جو ہے مردوں میں سے جی اٹھا اور ہیمن پر خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے. اور رومیوں 8ویں باب کے اندر پالوس رسول بھی یہی کہتا ہے کہ کون ہمیں مجرم ٹھہرانے والا ہے. یسوع مسیح وہ جو مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، وہ خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے، انٹرسیشن کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیے ڈیوینٹی کے اندر ہوتا ہوا وہ انٹرسیشن بھی کرتا ہے، اور ڈیوینٹی کے اندر ہوتا ہوا وہ ججمنٹ بھی کرے گا. تو یہودا کا ببر ہونے کی حیثیت سے وائٹ تھرون پر وہ عبدالآباد بیٹھا ججمنٹ کرے گا. اور ایڈوکس کے اندر یہی پالوس رسول نے کہا کہ مردوں میں سے جی اٹھ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہر انسان کی عدالت کرے گا. تو ڈیوینٹی کی وجہ سے وہ عدالت کرنے کی پوزیشن کے اندر ڈیوائن نیچر رکھتا ہے اور ہر ایک راستے سے انصاف کرے گا. تو پاسٹر سائمن ہمیں یہاں ملتا ہے کہ وہ پیش رو کے طور پر ہیمن کے اندر داخل ہوا ہے اور شفاعت کرتا ہے. اور پھر ہائی پریسٹ کے طور پر چرچ کلیسیا مقدسوں کے بیچ میں ہوتا ہے. اور مکاشفہ 30 باب کے اندر ہم یہ ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ وہ شمادان کے اندر پھرتا ہے، کلیسیاؤں کو وزٹ کرتا ہے. ہمارا پریسٹ جو مردوں میں سے جی اٹھا، ڈیوائن جو پرسنالٹی ہے، ڈیوینٹی کے اندر ہے، تو یہ اس کا ورک ہے. تو پہلے اس نے ثالثی کی حیثیت سے ہیومن نیچر کے اندر ہوتا ہوا باپ سے ملایا اور اپنی جان قربان کی. اب ڈیوینٹی کے اندر مردوں میں سے جی اٹھ کر باپ کے سامنے جو ہے وہ روبرو ہماری خاطر پیش ہوا، اور پھر ہائی پریسٹ کے طور پر وہ شفاعت کرتا ہے، انٹرسیشن کرتا ہے، اور کلیسا کا ہیڈ ہو کر، اس لیے لکھا لوہیت کی ساری معموری بلیورز اسی میں مجسم ہو کر پاسٹر سائمن سکونت کرتی ہے، اور وہ کلیسیا کا بدن کا معمور کرنے والا ہے. تو گویا کلیسیا کا ہیڈ ہے، شمادان کے اندر پھرتا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے. تو کرائسٹ نے خود کہا، کلیم کیا یوحنا کی انجیل 11 باب میں، قیامت اور زندگی میں ہوں. تو گویا ریزریکشن اور لائف، تو گویا یہ ڈیوینٹی کا پہلے ہی کہا، پر جی اٹھ کر یہ ثابت کر دیا. اور کلیسیا اپنے یسوع پر ایمان رکھتی ہے، خدا کے بیٹے کے اوپر، جس کا سوال بھی آپ نے پھر کیا کہ کیا سب سے بڑا کویسچن جو کرسٹولوجی کے اندر ہے وہ کیا ہے. تو کرسٹولوجی میں سب سے بڑا بلیورز پاسٹر سائمن کویسچن دنیا کے سامنے ایک ہی ہے، بیسک ڈاکٹرن. تو ڈیوینٹی ہیومینٹی کی میں نے بتا دی بیسک ڈاکٹرن، پر جو بڑا کویسچن ہے کہ یسوع مسیح کا رشتہ باپ کے ساتھ کیا ہے. تو وہ خدا کا بیٹا ہے، سن آف گاڈ ہے، اس میں انکارنیشن ہے. اور جب میں جو اس میں کرسٹولوجی میں انکارنیشن کی اسٹڈی دوں گا اس میں یہ وضاحت کروں گا، پر یہ بتانا یہ چاہوں گا کہ سب سے بڑا کویسچن یہی ہے. کرسٹولوجی جب ہم سیکھتے ہیں تو وہ خدا کا بیٹا ہے. یہ ایک رشتہ جو جیسس کا گاڈ کا ہے، تو سن آف گاڈ، تو اکلوتا خدا کا بیٹا، اس کے حوالہ سے جو ہے انکارنیشن میں یہ میں بتاؤں گا. مگر یہ بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ سب سے بڑا کرسچینٹی میں دنیا کے اندر گاڈ اور سن کا ایک رشتہ جو ہے، یہ کرسٹولوجی کا اہم سوال ہے، اور اس کی بیسک تعلیم ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالہ سے ہے. تو گویا ازل سے ابد تک جو تعلیم ہمیں ملتی ہے، ہمیں بدعتوں سے بچنا ہے، ہیریسیز سے بچنا ہے. چرچ ہسٹری کا ہمیں پتا ہونا چاہیے، مختلف ادوار کے اندر کیا کیا غلط تعلیمات تھی، تاکہ ہم اس کو پریچ کریں، لوگوں کو گائیڈ کریں. اور کرسٹولوجی کی کرائسٹ کا علم المسیح پورے طور پر زندگیوں کے سامنے ہو. تو گویا جب اس کے ورک کی بات کرتے ہیں تو ہیومینٹی میں جان قربان کی، اور ڈیوینٹی کے اندر وہ جی اٹھا، اور کلیسیا کا ہائی پریسٹ ہے، اور ان کے درمیان رہتا ہے، اور ایز کنگ، کیونکہ یہ اس کا جو آفس ہے، منسٹری آفس ہے. اور پروفٹ ہونے کے حیثیت سے اس نے آنکھیں بنا دی کی، اور پھر خدا کا بیٹا ہونے کی جان کی قربانی دی، اور ہائی پریسٹ کی حیثیت سے، کنگ کی حیثیت سے، یہ جو اس کا منسٹری آفس ہے، یہ جو اس کا ورک ہے، اب وہ ہائی پریسٹ کے طور پر وہ کلیسیا کے درمیان ہے. پھر وائٹ تھرون پر عدالت کرے گا ایز کنگ. تو ہمارا وہ بادشاہ بھی ہے، ہمارا ہائی پریسٹ بھی، یہ ڈیوینٹی کے اندر آئے گا. اور پالوس ایروپکس کے اندر یہی کہتا ہے کہ اس کو مردوں میں سے جلایا گیا تاکہ ثابت کر دے کہ وہ ہر ایک کا انصاف کرے گا. تو جو ججمنٹ ہے، جسٹس ہے، وہ ڈیوینٹی کی وجہ سے ہے، جی اٹھنے کی سبب سے. یہودا کا ببر، خدا کا بیٹا، جو ڈیوینٹی کی ڈیوائن نیچر رکھتا ہے، پاسٹر سائمن بلیور وہی کرے گا.
تو ڈیوینٹی اور جو ہیومینٹی کے حوالہ سے یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ لیسن کیا ہے؟ لیسن اسی میں ہے جب آپ ریپینٹ کرتے ہیں تو رومیو 10ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے. ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا. تو یہ اس کی ہیومن نیچر میں اس کی ڈیتھ اور اس کی ریزورکشن کا اقرار ہی ہماری نجات ہے. تو یہ سبق ہے کہ ہمیں ڈیوینٹی کا بھی پتہ ہونا چاہیے جی اٹھنے کا، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی. اس پر ہمارا ایمان وہ نجات پاتا ہے اور وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا. اور پھر جو پطرس لیسن دیتا ہے کہ ہم دکھوں کے لیے بلائے گئے ہیں اور کرائسٹ نے ہماری خاطر دکھ اٹھائے اور ہمیں ایک نمونہ دے دیا تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. تو ہیومن نیچر کے اندر اس نے دکھ اٹھائے ہیں اور مجھے آپ کو بھی جو ہے دکھوں کے ہی ذریعے سے وہ کامل کرے گا. جب ہم اس کے ساتھ ہم میراث ہیں تو دکھ اٹھائیں گے تو میراث بھی پائیں گے. تو سفرنگ جو ہے یہ ہمارے لیے یسوع مسیح ایک نمونہ دے گیا ہے. اور پھر پالوس رسول جو ایڈوائز کرتا ہے، لیسن دیتا ہے تموتھیوس کو، اور دوسرے تموتھیوس کے اندر وہ بیان کرتا ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا اور داؤد کی نسل سے ہے میری اس خوشخبری کے مطابق. تو گویا لیسن یہ ہے کہ ہم ہیومینٹی کو، ڈیوینٹی کو، کرسٹولوجی کی اس تعلیم کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. اور پالوس رسول تو اس کا ٹارگٹ ہی یہی تھا کہ کسی طرح میں مسیح کے دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں تاکہ اس کے ساتھ زندہ ہونے کو بھی معلوم کروں. تو گویا یہ ڈیتھ ریزورکشن کرائسٹ کو، ہیومینٹی ڈیوینٹی کو جاننے والے ہی اپنی زندگی سے ہیومن نیچر کے اندر مسیح کی خاطر، انجیل کی خاطر دکھ اٹھاتے ہوئے اس ڈیوینٹی کو بھی فوکس کرتے ہوئے کہ وہ مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہیں، وہی اس دنیا میں جو ہے دکھوں سے نکل جائیں گے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. اور یسوع مسیح نے جب کلیم کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، تو ہمارے پاس یہ گڈ نیوز ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا پاسٹر سائمن کرسٹولوجی کی تعلیم کے مطابق جو ہمارے پاس بیسک ڈاکٹرن جو ڈیوینٹی کے، ہیومینٹی کے حوالے سے ہے، یعنی ڈیتھ اور ریزرکشن. تو گویا جو ڈیتھ کی سفرنگ ہے یہ اٹھانے کے بعد جب وہ جی اٹھا تو یہ اس کی ڈیوائن نیچر ہے. اور یہی لیسن ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے کہ ہم دکھوں سے نہیں گھبرائیں کیونکہ ہم جلال میں داخل ہونے والے لوگ ہیں. ریزرکشن جب کرائسٹ آئے گا تو جی اٹھیں گے. تو دانا جب تک زمین پہ گر کے مر نہیں جاتا، کھیلا رہتا ہے، جب مر جاتا ہے تو کرائسٹ کا بہت سا پھل لاتا ہے. تو ہیومینٹی کے اندر اور ڈیوائن نیچر کے اندر کرائسٹ نے یہاں پر ثابت کیا. تو اسی طرح خادموں، مقدسوں کے لیے پاسٹر سائمن یہ لیسن ہے، اور ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا مقدسوں کے بھی یہ لیسن ہے کہ ہمیں کبھی بھی سفرنگ سے نہیں گھبرانا. یسوع مسیح ہمیں ایک نمونہ دے گیا ہے اور پھر ریزورکشن کا ایک پیٹرن دے دی کہ جب وہ جی اٹھا تو اس پر ایمان لانے والے بھی جی اٹھیں گے جب یسوع مسیح سیکنڈ کمنگ میں آئے گا. تو گویا ڈیوینٹی، ہیومینٹی جو کرائسٹ کی ذات کی نیچر کے اندر ہے وہ اس نے ہمیں بھی ایمان کے وسیلے سے دے دی ہے کہ دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ جلائے بھی جائیں گے، ایمان سے جلائے گئے ہیں اور آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں. سو بلیورز، پاسٹر سائمن جو ہائپوسٹیٹک یونین کے حوالہ سے جو میں نے ابھی کرسٹولوجی کے حوالہ سے جو ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کی ایجوکیشن جو ہے بلیورز دی ہے، ڈیوائن نیچر اور ہیومن نیچر رکھتا ہوا، وہ ٹرو گاڈ اور ٹرو مین، کمپلیٹ گاڈ اور کمپلیٹ مین. اور کرسٹولوجی کی اس ساری تعلیم کو پاسٹر سائمن سمجھتا ہوا بلیورز آپ کے ساتھ، پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ، ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے مقدسوں کے ساتھ، دنیا کے خادموں کے ساتھ مل کر ڈیوینٹی کو، ہیومینٹی کو کرائسٹ کی سمجھتا ہوا، اس کی ڈیتھ ریزورکشن کو جانتا ہوا، ریجوائسنگ ٹائم میں یہ کہوں گا داؤد کی اس آیت کے ساتھ کہ اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ لے چل کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا اور کرسٹولوجی کے حوالہ سے ہم نے بیسک ڈاکٹرنز کو جانا اور اسی طرح ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالہ سے تعلیم کو جانا اور یسوع مسیح جو کہ کامل انسان اور کامل خدا ہے اس کے بارے میں ڈیپ ٹیچنگ کو آج ہم نے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن گارمنٹ سے حاصل کیا. آپ اس کو
دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور سنڈے سروس میں آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نیو سیریز کو دے رہے ہیں جو کہ وائٹ تھرون کے حوالہ سے ہے۔ آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں، اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے۔ اسی طرح بدھ کے روز بائبل اسٹڈی جس کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن ٹیچ کرتے ہیں، اور آج کل یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کا ٹائم 7 سے 9 بجے شام ہے، اور اس میں مختلف کلیسیاؤں سے خادم بھی جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اسی وقت حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، نام میں